बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साक़िब बशीर। बात करेंगे दो तीन अहम मौज़ूआत पे। एक तो पीटीआई के एक वफ़द की कल चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी से मुलाकात हुई, सुप्रीम कोर्ट का उस पे एलामिया आया और जो पीटीआई के वफ़द की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। कुछ ऐसी ख़बरें जो मंज़र आम पे नहीं आई, ना प्रेस रिलीज़ में और ना ही जो पीटीआई की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें, उस पे हम जो है वो बात करेंगे। इसके अलावा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में 5 जो जजेस ने कल जो दरख्वास्त दायर की थी, उसी तरह की एक दरख्वास्त दायर की गई है। 3 जो ट्रांसफ़र जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाए गए हैं, उनके ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त जो है वो दायर हुई है। इस पर भी हम बात करेंगे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शंस हो रहे हैं। फिर नई जो है वो एक इत्तेहाद, अपोजिशन का इत्तेहाद बनने जा रहा है। उस पे भी बात करते हैं कि उसका क्या तनाजुर हो सकता है और क्या ये इत्तेहाद बन सकेगा, और क्या जो बार एसोसिएशंस के इलेक्शंस हैं, क्या इसमें पीटीआई बैक जो कैंडिडेट्स हैं वो जीत जाएंगे या उसके कोई असरात जो है वो आइंदा जो है वो हमें नज़र आएंगे। इमरान खान साहब की जो अपील है 190 मिलियन पाउंड केस में, वो उस अपील पर बेंच भी अब जो है वो बनना है। और बेंच की अहमियत जो है वो जब से ट्रांसफ़र जजेस आए हैं, नए जजेस आए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तब से उसकी जो अहमियत है वो बढ़ चुकी है। मेरे साथ मौजूद हैं सुहेल रशीद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं। हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो शुरू करते हैं हम, क्या है जो कल चीफ जस्टिस से पीटीआई के रहनुमाओं की और वफ़द की मुलाकात में जो है वो हुआ, लेकिन सामने नहीं आया। ना जो सुप्रीम कोर्ट की जो प्रेस रिलीज़ है उसमें, ना ही उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें। क्या है सुहेल रशीद साहब, एक चीज़ तो बताएं कि क्योंकि उसकी अहमियत बड़ी बताई जा रही है। देखें, अहमियत तो बताई जा रही है बिल्कुल, और अहमियत बनती भी है। और मेरा ख़्याल है ये चीज़ें कल जो आपने एक ट्वीट किया था वो सबसे बेस्ट चीज़ वही थी कि जो चीज़ें कोर्ट में डिस्कस होनी चाहिए वो मीटिंग्स में डिस्कस हो रही हैं। और अब आज बैनर हेडलाइन लगी हुई है कि चीफ जस्टिस का पीटीआई को सिस्टम में रहने का और बाइकाट न करने का मशवरा। चीफ जस्टिस, ये बहुत बड़ी बात है वैसे। चीफ जस्टिस कैसे मशीर बन सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मशवरा दे सकते हैं। फिर उसमें यह भी दावा किया गया है कि चीफ जस्टिस ने उन्हें यह कहा, जो कि जुडिशल कौंसिल के सरबराह हैं, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के भी और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के भी, कि आप अगर उस दिन उठ के ना जाते तो हम शायद कुछ और तकर्रियाँ कर लेते और ज़्यादा बेहतर लोग आ जाते सुप्रीम कोर्ट। अब ये मशवरे छप रहे हैं। अब इस पे मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट पे बार है कि वो दोबारा इसके ऊपर अपनी पोजीशन वाजे करें, एक बाज़ाब्ता एलामिया सामने आए और उसमें वो कहेंगे जनाब ये सारा क्या हुआ है। ये मशवरा तो मतलब ऐसे लगता है कुछ जरगा बैठा हुआ है और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को भी बुलाया है, उधर भी माशी हालात भी, सिक्योरिटी चैलेंज भी डिस्कस हो रहे हैं और इधर सारे केसेस डिस्कस हो रहे हैं। मतलब आउट ऑफ कोर्ट कोई सेटलमेंट का मामला है कोई? ये तो फिर ऐसी ही चीज़ें हैं ना जी। आप जाके वहाँ पर देखें, आपका एजेंडा क्या था। आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बुलाया, इसलिए आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहली बात नहीं बुलाया, आपने अपोजिशन लीडर को बुलाया था। और आपने हुकूमत और अपोजिशन से जो एक नेशनल लेवल पर बन रही हैं जुडिशल रिफॉर्म्स और जो उसके लॉ एंड जस्टिस कमीशन का प्रपोजल है, उसके जवाब में उनसे आपने लेनी थी आरा। उस पर आपको तो बैरिस्टर अली ज़फ़र ने जाते ही कह दिया कि उस पर हमें वक्त चाहिए होगा, वो प्रपोजल देख के हम आपको रिटर्न अपनी सबमिशंस देंगे, जो भी अपनी आरा है वो हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन वो तो उन्होंने वक्त ले लिया, तो बाकी 2 घंटे सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मसाइल पर बात हुई है, इमरान खान के केसेस पर बात हुई है। मतलब जो एजेंडा था उस एजेंडे को उन्होंने कहा है वो तो बाद में हम आपको तजवीज़ इल्ज़ाम ना भी लगाएं। एक बात, कल उस मुलाकात के फौरी बाद एक कॉल लिस्ट आती है और एक खबर आती है, तो आम लोग क्या सोचेंगे कि जी यास्मीन राशिद साहिबा और वो जितने भी लोग हैं वहाँ 9 मई के सारी जमानतें केसेस जब फिक्स हो गए, वो केसेस फिक्स हो गए और अगले हफ्ते फिक्स हो गए। ठीक है, और फिक्स तब हो रहे हैं जब एक फ्रीक आपको जाके घर बता के आ रहा है कि जी ये केसेस हमारे साथ यूं यूं हो रहा है, तो अब आप उसको इस साइड पे सुनेंगे। बजाय इसके बेहतर था कि आप ओपन कोर्ट में सारी चीज़ें लगा के उसको डिसाइड कर लेते। तो इस तरह की जो खबरें छपती हैं तो फिर लोग आम ये तासुर लेते हैं, हम तो नहीं लेते चले, हम तो समझते हैं कि ये चीज़ें चले। चीफ जस्टिस ने एक और तरह से मीटिंग बुलाई हुई थी, वहाँ पर वो अगला फरीक इतना मुतासरा था कि उसने अपना दुखड़ा भी खोल दिया। लेकिन आम लोग ये समझेंगे कि अच्छा नहीं, देखें जज को ना आप कोर्ट के अलावा भी जाके बात कर सकते हैं कि मेरा केस लगा। ठीक है, तो उससे नुकसान होता है। देखिए, हम किसी भी साइड पे जब चीज़ वो हो रही हो जिसे इदारा डैमेज हो रहा हो तो हम उसको तो पिन पॉइंट करते हैं,
اسی لیے ہم جب یہ ملاقاتیں شروع ہوئی تو ہمیں یہ پہلے سے آپ کو یاد ہوگا ہم کہنا شروع ہوئے تھے کہ اب جب پی ٹی آئی کا وفد ملے گا تو اس کے تو مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ چیف جسٹس ان کو جب میسر ہوئے تو انہوں نے تو کہنے کہ بھائی ہماری کسی کا سنوائی نہیں ہو رہی تو ہمیں بتائیں. پھر انہوں نے نہ صرف کہے میڈیا ٹاک میں کہہ دیے صحافیوں کو سورسز سے کنفرم یہ بھی کہہ دیا کہ جو جج ہیں آپ کے اپنے جج جو ہے وہ انصاف مانگنے ہیں اور انصاف ڈھونڈ رہے ہیں, ان کو تو انصاف مل نہیں رہا تو ہمیں کیا ملے گا. ہمیں کیا ملے گا, مطلب جا کے نا ایک طرح سے نظام انصاف پہ انہوں نے نوحہ بھی پڑھ دیا کہ آپ کے انڈر کوئی انصاف نہیں ہو رہا. 26ویں آئینی ترمیم کو بھی کہا ہم جو ہے نہیں مانتے. ہاں 26ویں آئینی ترمیم کو نہ ماننے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو جس کے تحت بنایا گیا چیف جسٹس ہم اس ترمیم کو فی الحال مانتے ہی نہیں ہیں. اچھا سہیل صاحب, ایک تو بیرسٹر علی ظفر جو ہے انہوں نے بھی بات کی, انصار عباسی صاحب کو بھی کچھ ذرائع سے جو پتہ چلا تو کچھ خبریں آئیں اسی طرح کر کے کہ ایک تو جب ملاقات کل چیف جسٹس سے یہ وفد ملنے گیا تو وہ ایک فارمل میٹنگ ہوتا ہے نا کہ پورا فل فلیج ایک ماحول میں میٹنگ کرنا اور ٹو دا پوائنٹ, یہ وہ تھی ٹو دا پوائنٹ ہی, اس کے نوٹس بھی لیے جا رہے تھے, سارا کچھ تھا, رجسٹرار وہاں پہ تھے, جوڈیشل کمیشن کے جو سیکرٹری تھے وہ بھی تھے. تو لیکن یہ ہے کہ اس کو ماحول ایسے بنایا گیا کہ ایک انفارمل میٹنگ گپ شپ کے ماحول میں, ہاں جی بتائیں یہ وہ حال وال پوچھ کے مطلب ان کو نا ایک نارمل ماحول میں یہ میٹنگ جو ہے وہ شروع ہوئی. پھر جس طرح علی ظفر صاحب نے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ آپ جو مرضی ہے بولیں, میں جواب جو ہے وہ میں کچھ دوں گا اور کچھ نہیں دوں گا, یا میں جواب نہیں دوں گا کیونکہ جوڈیشل سائڈ پہ یہ کوئی کیسز ہیں نا سارے, ان پہ جوڈیشل سائڈ پہ ساری چیزیں دیکھی جانی ہیں. اس کے علاوہ وہ جو ججز کے حوالے سے بھی بات ہوئی, ڈاکٹر یاسمین راشد ان کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا, تو میرے خیال میں اس مجلس میں یہ ایک پوائنٹ تھا جس پہ حیرانگی کا اظہار بھی ہوا. اور تو یہ ایک حیرانگی کہ ڈاکٹر یاسمین راشد جو کینسر سروائیور ہیں اور وہ 70+ ایج ہے ان کی, 9 مئی 2023 کو گرفتار ہوئیں, 24 بھی گزر گیا اور 25 بھی مطلب آنے کو ہے, تقریباً 20-21 ماہ ہو چکے ہیں, ان کی جو ہے وہ ضمانت نہیں ہو چکی. تو اس پہ تھوڑی سی بات اور کر لیتے ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد کا ایک تو تذکرہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ نے بھی میں نے بھی نواز شریف کی بیماری سے لے کے کیس کور کیا ہے. اس دوران ایک جناب رول سامنے آیا تھا جی کہ آپ پریزن رولز کے تحت بھی اور گورنمنٹ کے پاس اختیار ہے, ضابطہ فوجداری میں بھی ہے کہ اگر کوئی قیدی بیمار ہے تو عدالت جائے بغیر گورنمنٹ اس کی سزا سسپینڈ کر سکتی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے پنجاب گورنمنٹ سے پوچھا تھا آپ ایسا کیوں نہیں کر رہے, اور پھر جب ابھی نواز شریف صاحب بیرون ملک سے واپس آئے صحت مند ہو گئے ماشاءاللہ, تو ان کے پاکستان لینڈ کرنے سے پہلے آپ کو پتہ ہے اس کی سزا سسپینڈ پنجاب گورنمنٹ نے کی تھی, اسی رول کے تحت, اسی ضابطہ فوجداری کے تحت کہ جناب ایک بیمار بندہ ہے اسے ہم جیل میں نہیں ڈالیں گے. تو اس کا اطلاق کیا یاسمین راشد پہ نہیں ہو رہا. اس پہ تو عدالت کو کسی کو یہ سوال بھی پوچھنا چاہیے کہ جی یہ تو اگر کینسر سروائیور ہے تو اس کو تو پنجاب گورنمنٹ کو خود دیکھنا چاہیے کہ ہم نے ہاسپٹل میں بھیجنا ہے, کہاں رکھنا ہے. یہ مسئلہ تو عدالت میں آنا نہیں چاہیے, یہ عدالتوں میں پہلے طے ہو چکا ہے نواز شریف کیس میں کہ بیمار بندے کا معاملہ گورنمنٹ خود دیکھنے کا اختیار رکھتی ہے, عدالت جائے بغیر اس کو بیل دے سکتی ہے میڈیکل لیو پر. یہ ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے. تو یاسمین راشد کے لیے اسی لیے چیف جسٹس نے حیرانی کا اظہار کیا کہ اچھا ان کی ضمانت نہیں ہو رہی, اس معاملے پر بھی وہ حیرانی کا اظہار الگ ہے. دوسرا آپ نے جو انفارمل وے کی بات کی, میں چونکہ پریس ایسوسی ایشن سپریم کورٹ کی طرف سے ان کے ساتھ 2 بار مل چکا ہوں چیف جسٹس سے, اس جو میٹنگ ہوئی اس میں شامل تھا, تو واقعی یہ ان کا طریقہ کار ہے. وہ جب آ کے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں, ڈیبیٹ اوپن کرتے ہیں, تو سب سے پہلے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے دل میں جو چیز ہے مجھے کہیں, مجھ سے پوچھیں, جسٹ الاؤ می کہ میں فیصلہ کروں کہ میں نے کس پہ رسپونڈ کرنا ہے اور کس پہ ابھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے, مناسب وقت پہ میں کروں گا, ابھی نہیں کرنا. تو کل آپ اعلامیہ بھی دیکھیں سپریم کورٹ کا, تو وہ اسی کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ انہوں نے پورا ریپروڈیوس کیا عمر ایوب کی باتوں کو, بیرسٹر گور, ساروں کی باتوں کو, اور اینڈ پہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک لائن بھی دی تھی کہ جی ہم نے اس کا جواب کیا دیا. ٹھیک ہے, تو وہ انہوں نے نہیں دی, وہ نہیں دیں گے. لیکن پی ٹی آئی میں جو شروع میں نے بات کی پہلے ویڈیو کے, پی ٹی آئی نے چونکہ یہ چیزیں جا کر ٹیک اپ کر لی ہیں اور خبریں اخباروں میں لگ چکی ہیں, اسی لیے اب شاید سپریم کورٹ کی جانب سے مزید وضاحت آنی چاہیے کہ نہیں ایسی کوئی چیز پینڈنگ میٹرز پہ ہم نے بات نہیں کی, نہ ہم نے کوئی شورٹی دیا, نہ ہم نے کوئی مشورہ دیا ہے. لیکن سہیل صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کچھ باتیں جو ہے وہ ہوئی ہیں جو دونوں سائڈ سے نہیں کی گئیں, مطلب اس طرح پریس ریلیز میں یا پریس کانفرنس میں بھی جو ہے وہ نہیں کی گئیں. جس طرح کہ کہا گیا کہ آپ لکھ کر دے دیں یہ جتنی چیزیں ہیں تو ہم دیکھ لیں گے کہ جو ہماری جورسڈکشن میں آتی ہیں, اختیار میں آتی ہیں, ہم ان کو جو ہے دیکھ لیں گے. پھر آپ نے 9 مئی کے کیسز کا ذکر کیا کہ وہ فوری طور پر لگ گئے کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے کیسز نہیں لگتے, بشرا بی بی کو وہ نہیں مل رہا. مخصوص نشستوں والا معاملہ ان کے سامنے ڈسکس ہوا کہ آپ اپنی عدالتی فیصلوں پر پہلے عمل تو کروائیں,
تو آپ ایجنڈا لے کر آئیں عدالتی ریفارمز کا تو ریفارم سے پہلے اپنی عدالتی جو ہے فیصلوں پر عمل تو کروا لیں. تو بہت ساری باتیں تقریباً پی ٹی آئی کی جو گریوینس تھے, اچھا پی ٹی آئی کی جو گریوینس وہاں بتائے ہیں نا وہ سارے سپریم کورٹ میں آلریڈی پہنچ چکے ہیں. 8 فروری 26 نومبر ہو 9 مئی ہو, ان کے ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو, مسنگ پرسن جو پی ٹی آئی کے تھے, سارا کچھ سپریم کورٹ میں کسی نہ کسی صورت پینڈنگ میٹرز ہیں وہاں پہ یہ ڈیسائیڈ ہونے ہیں. اور چیف جسٹس صاحب نے جب ہم سے ملاقات میں بھی کچھ چیزوں پر رائے دی تو ہمارے دوست ہیں جزیر عباسی, انہوں نے ان سے پوچھ لیا تھا کہ آپ عدلیہ کے سربراہ ہیں, آپ نے پہلے ہی ایک چیز پہ رائے دے دی جو کہ ابھی سب جوڈیس ہونی ہے, جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا معاملہ تھا ٹرانسفر کا, تو آپ نے تو اس چیز کو خراب نہیں کر دیا, ان کے کیسز کو ڈیمیج نہیں کر دیا. تو انہوں نے کہا تھا نہیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ جب یہ کیس سپریم کورٹ اگر کبھی آیا تو میں اس بینچ میں نہیں بیٹھوں گا. بینچ میں بیٹھنا ایک الگ چیز ہے, چیف جسٹس کی رائے چلے جانا, ہاں کمیونیکیٹ ہو جانا وہ الگ چیز ہے, وہ ڈیفینیٹلی میٹر. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کمیونیکیٹ ہونے کے بعد ہی حکومت جو بالکل مطلب ہر چیز کو رونتے جا رہی تھی وہ انہوں نے تھوڑا سا سٹاپ مطلب کیا, رکے, کہ وہ جو وزارت قانون کا نوٹیفیکیشن کیا قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کا, اس میں سینئر بینی جج نہیں لکھا کیونکہ چیف جسٹس کی رائے ہے کہا چکی. جی کہ ٹرانسفر کی حد تک تو آپ نے پھر دڑل ایسے کیا کہ چیف جسٹس نے کہا کہ ٹھیک ہے جی یہ اوکے ہے, لیکن سینیارٹی پہ کوشچن ہے تو انہوں نے وہاں سے اسے روک دیا. اور ابھی بھی وہ ذرائع سے کہتے پھر رہے ہیں نون لیگ والے ادھر ادھر جی کہ نہیں دیکھیں ان کو تو ہم نے پرماننٹ چیف جسٹس تھوڑی بنانا ہے. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ نیکسٹ ویک کتنا اہم ہو سکتا ہے. آج ایک اور درخواست بھی دائر کر دی گئی ہے اسی سینیارٹی والے ایشو کو پہلے کنکلوڈ کر لیں. اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی جانب سے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی اس باڈی نے کیا جو آج تحلیل آج ختم ہو رہی ہے آج, کیونکہ نیا الیکشن ہے. پہلے تو یہ بتائیں نئے الیکشن میں کس کا پلڑا باری ہے؟ اچھا نئے الیکشن میں نا اسلام آباد میں جو واجد گیلانی ہیں, قاسم نواز عباسی ہیں, وہ پی ٹی آئی ان کو سپورٹ کر رہی ہے یہاں پہ. اور وہاں لاہور ہائی کورٹ میں بہت ہنگامہ خیز آج الیکشنز ہو رہے ہیں, وہاں پہ فل فلیج, یہاں پہ نعرے تو نہیں لگے, یہاں پہ اسلام آباد کی میں بات کر رہا ہوں, لیکن لاہور میں ہم سن رہے ہیں کہ وہاں قیدی نمبر 804 اور عمران خان اور پی ٹی آئی اس قسم کے نعرے بھی لگے ہیں. تو وہاں پہ فل فلیج ایک کینڈیڈیٹس ہیں ان کو پی ٹی آئی جو ہے سپورٹ کر رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ کینڈیڈیٹ جن کو پی ٹی آئی سپورٹ کر رہی ہے وہ جیتیں گے یا حکومت سپورٹ کر رہی ہے وہ جیتیں گے, کیونکہ اس کے اثرات آئندہ جو عدلیہ کے حوالے سے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے لیجسلیشن کے حوالے سے اینٹی گورنمنٹ کوئی موومنٹ چلنی ہے, کوئی اتحاد بننا ہے اپوزیشن کا, بہت سارے ایلیمنٹس ہیں, بہت ساری لیجسلیشن ہو رہی ہے پیکا, ہر جگہ پہ اس قسم کی جو مخالف آوازیں ہیں حکومت مخالف وہ مضبوط اسی طرح ہو سکتی ہیں کہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو آئیں. کیونکہ گورنمنٹ اس وقت دیکھیں کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن, پاکستان بار کونسل, وہاں پہ ان کے اعظم جی طارڑ صاحب کی گرپ ہے, ان کا گروپ ہے اور وہ بڑا سپورٹ کر رہے ہیں. وگرنہ یہاں پہ اگر اپوزیشن پہ یا ان وکلا کے نمائندے ہوتے جو وکلا 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف باہر نکلے ہوئے ہیں تو آج صورتحال مختلف ہوتی. تو اس لیے الیکشنز میں جیت جو ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے. آج ان کے شام تک جو ہے وہ ریزلٹس بھی آ جائیں گے. آگے بڑھتے ہیں. یہ نیکسٹ ویک کی آپ نے جو بات کی 190 ملین پاؤنڈ کیس, ایک چیز اور مجھے بتائیں, کل جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں ایک سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے اپوزیشن جماعتوں کا کوئی الائنس بنانے کی کوششیں ہو رہی تھی تو بلایا اپوزیشن کو گیا, چلے صرف پاکستان تحریک انصاف کے وکیل گئے تو اس سے ڈیمیج نہیں ہوگا. وکیل بھی پی ٹی آئی کے وکیل بھی تو سیاستدان تو پورے سیاستدان ہیں, انہوں نے ایک سال ہوا ہے سیاست شروع کی ہے, اور اس سے پہلے تو یہ پیورلی پروفیشنل وکیل ہی تھے, یا مطلب کسی نہ کسی صورت میں تھوڑی بہت کر رہے تھے. مطلب مین مرکزی لیڈرشپ جس کو آپ کہتے ہیں کہ پوری پارٹی کو آپ نے دیکھنا ہے, آپ نے اپنی پلاننگ دیکھنی ہے, باقی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اٹھن بیٹھن دیکھنا ہے, وہ تو میرے خیال میں اس قسم کی سوچ ہی نہیں ہے. 7 لوگ گئے ہیں, 7 میں سے 1-2 ہو جاتے ہیں. اس کو لمیٹڈ گول کے طور پہ اگر پاکستان تحریک انصاف وسیع پیمانے پہ لے کے جاتی نا, محمود خان اچکزئی اور مولانا فضل الرحمان کو ایگری کرتے کہ بھائی چیف جسٹس سے ملاقات ہے اپوزیشن کی, چلے ہمارے ساتھ, دیکھتے آپ کے وزن اور مرتضیٰ کو لے جاتے ہیں, وہ بھی وکیل ہیں نا جی. آپ ہیڈز لے کے جائیں, آپ کو جوڈیشری کا ہیڈ بلا رہا ہے, آپ ہیڈز لے کے جائیں. آپ کا چیئرمین جا رہا ہے بیرسٹر گور, آپ ساتھ اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے, اور ادھر جو بات کی جاتی اس کا اثر مولانا فضل الرحمان کا اثر میں نے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فائز صاحب پڑھتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا. چیمبر میں بلانا پڑ گیا تھا, وہاں بیٹھ کے فیصلے لکھوائے گئے, پھر جی آپ بتائیں کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, بعض رائے تو اس سے بھی آگے کی دعوے کرتے ہیں کہ پھر جب نظر ثانی کا فیصلہ ہوا تو پہلے بھی پڑھایا گیا, بالکل. ہاں تو نہیں اثر تو پڑتا ہے, لیکن حیران کن طور پر جب ایک
چل رہا ہے اپوزیشن کے ساتھ اتحاد الائنس کی بات ہو رہی ہے تو ان کو ساتھ نہ لے کر جانا یہ بڑی حیران کن معاملہ تھا. اور پتہ نہیں کیا فیصلہ ہے سب وکیلوں نے, ایسے لگتا ہے کہ سب نے اپنی حاضری کے لیے کہ ہماری حاضری بھی لگ جائے چیف جسٹس کے سامنے. شبلی فراز صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے تو سب نے اپنی اپنی حاضری لگوا لی, لیکن اپوزیشن کا ایک بندہ بھی جو ہے وہ ساتھ لے کر نہیں گئے. اس کا اثر جو پڑ سکتا تھا. اچھا سہیل صاحب, جو 190 بلین پاؤنڈ کیس ہے اس میں نمبر تو لگ چکا ہے اس اپیل میں 63 and 64. 63 and 64 بالکل 64 بڑا ڈینجرس فگر ہے سر. 64 جو ہے وہ بڑا ڈینجرس فگر ہے. اور جو باری صاحب ہیں انہوں نے میرے خیال میں گورنمنٹ کو یقینی طور پر برا لگا ہے کہ پٹن کے جو رپورٹیں آئی ہیں, رپورٹیں آئی جا رہی ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ 64 دھاندلی کے ویز آزمائے گئے 8 فروری کی, ان کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا تھا. کل ان کے گھر پہ ریڈ 65 ہو گیا. ہاں تو وہ 65 ہو گیا. وہ پھر ظاہر ہے جو بولے اس کو ان کے گھر پر ریڈ پڑا ہے اور کہہ رہے ہیں 2019 سے یہ تحلیل ہے, یہ تو 2019 سے جا ہی نہیں ہے, ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, تو پتہ نہیں کیا کیا یار. مطلب 2019 سے 25 آ گیا اور 6 سال چلتی رہی ہے. اور جب اس نے رپورٹیں دینا شروع کی ہیں تو تب ان کو پتہ چلا کہ نہیں وہ وزارت داخلہ کہہ رہی ہے. کس کو روکیں گے؟ چلے فیفن سے کہہ دیں گے, فیفن جو ہے نا ایک شفاف الیکشن قرار دے اس کو, ٹھیک ہے, وہ کر دے, ٹھیک ہے. اور اس میں اس کے علاوہ وہ بھی ہے نا, ایک اور بھی ہے نا, وہ سروے جو کرتے رہتے ہیں, اللہ بھلا کرے, وہ گیلانی صاحب والا, جی گیلپ, ان سے کروا لیں. سہیل صاحب جتنی میرے خیال میں 8 فروری سے آنورڈ ایک سال میں رپورٹس آ چکی ہیں, ریکارڈ پہ آ چکی ہیں. صحافیوں نے جو 8 فروری کو جنہوں نے الیکشن کور کیا, 9 فروری کو الیکشن کمیشن کے میٹرز جو دیکھتے ہیں, جو گراؤنڈ پہ موجود تھے, میرے خیال میں اتنی چیزیں اب ریکارڈ پہ آ چکی ہیں. اب تو وہ اب باری صاحب کو آپ جو ہے وہ پٹن جو ہے وہ اس کی تحلیل کر دیں, ان کا آفس بند کر دیں. کو چھوڑے, اتحادی ہے نا نون لیگ کے, جی ٹھیک ہے. شہلا رضا صاحبہ بیٹھ کے کیوں ٹی وی پہ کہتی ہیں جی کہ لاہور سے نہ بلاول بھٹو جیتے تھے, نہ عطا تارڑ جیتے تھے, جیتا کوئی اور تھا. وہ تو پیپلز پارٹی کی ہے نا, گورنر پنجاب جو ہے پیپلز پارٹی کے ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں ان سے سن لیں, ٹھیک ہے. آپس میں آپ لوگ ایک دوسرے کو کیا کہہ رہے ہیں. رانا ثناء اللہ کیسے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جاوید لطیف کے ہارنے کا مجھے اتنا ہی جو ہے نا پورا یقین ہے جتنا اپنی یار کا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ تو انہوں نے خیر تسلیم کی آ رہے, ان کو تو جانے دیں, وہ تو اور چیز ہے نا, وہ تو بڑا پن ہوتا ہے کہ تسلیم کر لے بندہ, ٹھیک ہے. جو کہ خیر اب ادھر 65 پہ چلے گئے, 63 and 64 آف 2025, یہ اپیل نمبر ہے. 109 ملین پاؤنڈ اسکینڈل میں عمران خان اور بشرا بی بی کی اپیلوں کا نمبر ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بتائیں کہ یہ پھر پہلے 62 اپیلیں سنی جائیں گی 2025 کی, اس کے بعد باری آئے گی. وہ خبر آئی تھی کہ باری پہ لگے گی, تو یہ باری پہ اپیلیں لگے گی. اب اپیلیں جو ہے وہ آؤٹ آف ٹرن نہیں لگیں گی, یہ جو ہے وہ کہا گیا. حالانکہ سہیل صاحب پہلے بھی یہی ہوتا تھا, کوئی نئی بات نہیں ہے, جو اپیلیں ہیں ہمیشہ باری پہ ہی لگتی ہیں. تو اب بینچ بننا ہے, نئے ججز آ چکے ہیں 5, تو یقینی طور پر نئے ججز پر مشتمل ہی بینچ بنے گا. ابھی بینچ بنا نہیں ہے, آئندہ ہفتے میرے خیال میں بینچ بن جائے گا. تو بڑا انٹرسٹنگ ہوگا کہ بینچ کون سا بنتا ہے اور ان اپیلوں کو کیسے آگے لے کر چلتا ہے. پہلی ہیئرنگ پر تو وہ ہوگی, اس میں نوٹس ہی ہوں گے, ریکارڈ منگوایا جائے گا. لیکن میرے خیال میں اس کیس میں دلچسپی اور ماحول اس وقت ہمیں بنتا نظر آئے گا جس وقت سسپینشن آف سینٹنس کی درخواستیں جو ہے وہ دائر ہوں گی بشرا بی بی اور عمران خان کی جانب سے. کیونکہ انیشیل ابھی اپیلوں کا معاملہ تو بڑا مطلب بعد میں جو ہے وہ دیکھا جانا ہے, اور سسپینشن آف سینٹنس پہ دیکھیں گے کہ کیا اس میں سزائے معطل ہو کہ ان کو ضمانتوں پر رہائی ملتی ہے یا نہیں ملتی. لیکن جب تک وہ معاملہ آئے گا تو توشہ خانہ 2 کیس کا ٹرائل جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف پہنچ چکا ہوگا. اور بھی بہت سارے کیسز ہیں میرے خیال میں جو نکلنے سے روکنے کے لیے, اور بھی ایسے خاموش کیسز مختلف جگہوں پہ پڑے ہوئے ہیں جو ہے وہ روکا جا سکتا ہے. کسی لمحے بھی اگر ان کی ایک کیس میں بھی ضمانت, دوسرے تیسرے چوتھے میں بھی ضمانت ہو جائے تو پھر بھی روکنے. ایک سوال جاتے جی, چیف جسٹس نے مشورہ تو دے دیا بائیکاٹ نہ کرے, پی ٹی آئی یہ مشورہ مان رہی ہے کہ نہیں مان رہی؟ پی ٹی آئی جو ہے وہ عمران خان سے رجوع کرے گی. تو میرا خیال میں عمران خان اس کا حتمی فیصلہ کریں گے. پی ٹی آئی والے تو جو انہوں نے کرنا تھا وہ کر کے آ گئے ہیں. انہوں نے کہا ہمیں اجازت ملی تھی, ہم نے اجازت کر لی. میرا نہیں خیال کہ وہ مشورہ مانیں گے, کیونکہ وہ اپنی پولیٹیکل جو پلاننگ ہے اسی کے ساتھ چلیں گے, اور وہ اس چیز کا تقاضا تھا کہ 10 فروری کو یہ اٹھتے. یہ چیف جسٹس جو کہہ رہے ہیں, انہوں نے کلوز ڈور میٹنگز میں بھی بہت ساری باتیں کی تھیں, لیکن اوپن ڈور میٹنگز میں اس کے برعکس باتیں جو ہے وہ ان کی جانب سے سامنے آئی. تو اس کے بعد میرے خیال میں پھر وہ اعتماد کا بھی تھوڑا
سا مسئلہ ہوتا ہے. پھر جو ججز خاص طور پر سپریم کورٹ کے جنہوں نے 10 فروری کے اجلاس کو کہا تھا کہ مؤخر کر دیں, خطوط لکھے تھے, بائی کاٹ کر گئے, تو پی ٹی آئی اگر ان کے ساتھ بھی نہ جاتی اور جو جن کے باقی لوگ ہیں وہ تو ہیں ہی ان کے مخالف, تو یہ کہاں جاتے؟ تو میرا خیال میں پولیٹیکلی تو وہ یہی کریں گے, بائی کاٹ, تو یا ججز کے ساتھ جو ہے وہ چلیں گے جو ججز جو ہے وہ اس سارے نظام کی مخالفت کر رہے ہیں. تو آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے ناظرین, ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.